बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 7 अक्टूबर सोमवार का दिन और आज बड़ा ही अहम दिन है। अली मीन गंडापुर की तकरीर सामने आई, पुरअसरार रुपोशी सामने आई, फिर केपी में उनकी आमद हुई असम्बली के अंदर, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर, और फिर सोशल मीडिया पर बड़ा हैवी किस्म का क्रिटिसिज्म, तनकीद शुरू हुई। लेकिन असल में बीच में पसे पर्दा जो कुछ चल रहा है, ज़ाहिर है वो अली मीन गंडापुर नहीं बता सके। उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, जो भी मेरे पास ख़बरों की सूरत में भी आई है। उसकी तस्दीक या तरदीद आज इमरान खान ख़ुद भी दे देंगे। सारा मामला तफसील से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अली मीन गंडापुर का आप ये बयान ज़रा गौर से सुने, उसमें सारी बात आपको समझ आएगी अली मीन गंडापुर कहाँ थे और क्या मामला हुआ। इंशाअल्लाह अब कौम की इंशाअल्लाह मुझे कि वो बैठेंगे, हम इधर बैठ एक फैसला करेंगे। इस मुल्क पे हमें क्या चाहिए, तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हो, कानून की पासदारी हो। तो इंशाअल्लाह उम्मीद और यकीन है इंशाअल्लाह कि इस तरह बढ़ेंगे और मैं इंतजार करूंगा। अब मैं थोड़ा सा इन मामलात की तरतीब आपको बताता हूँ ताकि आपको ये सारा मामला समझ आए, क्योंकि कन्फ्यूजन इस वक्त जो नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा अहम व्लॉग है ताकि लोगों को पता चले। देखिए 19 दिन रह गए हैं सारे खेल में, और इस दौरान अगर आइनी तरमीम हो गई तो फिर बाकी जितनी भी चीज़ें वो सब पीछे रह जाएंगी। जिस तरह हर खेल के बाद आप देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, तो उसके बाद अब पूरी कौम को फैसला करना होता है। अब देखें, जहाँ तक अली मीन गंडापुर की ये बातें या किसी और रहनुमा की या कोई और रॉन्ग नंबर हो, तो 48 से ज़्यादा बड़े लोग छोड़कर चले गए, तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हुई। और अली मीन गंडापुर को भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि खान को अगर उसने धोखा देने की खुदा न ख्वास्ता कोशिश की तो वज़ीर आला तो छोड़ सियासतदान भी नहीं रहेंगे पाकिस्तान में। और जब ये मामला देखें, जब ठीक होते हैं ना, तो इतनी जल्दी ठीक होते हैं कि आपको याद होगा शहबाज शरीफ कोरोना के दिनों में आखिरी फ़्लाइट पकड़कर पाकिस्तान आया था, अभी वो एयरपोर्ट नहीं पहुँचा था, पीछे से मामला ठीक हो गए थे। तो इसलिए इन बातों से आप परेशान ना हो। अली मीन गंडापुर ने जो कहा ना, 12 ज़िलों से गुजर के आया हूँ, जेब में एक पैसा नहीं था, मुझे नहीं पता कैसे पहुँचा, तो फिर आप समझ जाएं कि मामलात वो आपके सामने नहीं रख सकता। अगर वो सिर्फ आईजी इस्लामाबाद का नाम ले रहा है, असल बात नहीं बता रहा, तो फिर आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन चलें, ये बहुत सारे लोगों का काम नहीं है। हम लोग इस पर बैठे हुए जद्दोजहद कर रहे हैं, 50 लोगों से बात करके असल गुमनाम मुजाहिदों को ढूंढ के खबर की तलाश आपके सामने रखते हैं। तहरीक इंसाफ तो देखें तो गैर मुइना मुद्दत तक असम्बली का बाइकआउट का फैसला भी कर रही है। कल मैंने आपको तफसील से भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन इमरान खान आज बहुत सारी चीज़ें खुद भी क्लियर कर देंगे। और आज फुल कोर्ट के फैसले भी जजेस के पास आखिरी मौका है, मंसूर अली शाह साहब के पास। तो फिर उसके बाद वरना फिर बांग्लादेश में जिस तरह बगैर रहनुमाओं की तहरीक चली हुई, लीडरलेस तहरीक, तो फिर इमरान खान भी बीच में नहीं होंगे। गैंग ऑफ 3 जाने और अवाम जाने, ये उनको पता लग जाएगा। असल में अब आपको जो मामला हुआ वो बताता हूँ। खान ने डी चौक आपको पता है ऐलान किया, केपी से तहरीक चलने का फ़ैसला हुआ। अली मीन गंडापुर उस मुहिम के इंचार्ज बने। एक तो उसकी वजह केपी में आपको पता है अक्सरियत है, पख्तूनों का एक मजाज है, खान से मोहब्बत है। फिर जैसा पिंडी में खान को अवाम का मजाज नज़र आया, तो डी चौक की बहुत बड़ी कॉल थी। पीटीआई के बहुत से रहनुमा मुझे इस वक्त बात भी करते रहे कि बड़ा मुश्किल काम है इस्लामाबाद में लोगों का निकालना, इन्हें तवक्को नहीं थी। ये मीनारे पाकिस्तान पे समझ रहे थे एहतजाज बड़ा होगा, लेकिन उसका उलट हुआ। इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में अवाम ने निकल के साबित कर दिया कि ये लीडरलेस तहरीक है, बग़ैर रहनुमा के। देखिए खान जेल में, ये ज़हन में रखें। इमरान खान तो जिसको भी क़यादत सौंप दे वो लीडर बन जाता, चाहे वो अली अमीन गंडापुर होता, शेर अफजल मरवत होता, शहरयार अफरीदी, कोई भी होता। खैबर पख्तूनख्वा से किसी भी रहनुमा को इस तरीके इंचार्ज बनाते तो मामला ऐसे ही चलता। अब यह मामला शुरू हुआ जब हुकूमत आपको पता है हस्बे मामूल ताकत से रोकने की कोशिश करती रही। कंटेनर, आंसू गैस, रबर की गोलियाँ, रास्ते में खंदक, कील कांटे, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया कि ये लोगों को किसी तरह रोक सकें। लेकिन अवाम की ताकत कहाँ रुकती है, आपको पता, पानी नहीं रुकता, इस तरह नहीं रुके। लोग इस्लामाबाद पहुंच गए, डी चौक पर तहरीक इंसाफ का कब्जा हो गया। बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ सब की सब वहाँ मौजूद थी। अब आखिरी हल हुकूमत के पास फ़ौज तलब करना, वो उन्होंने कर लिया। पुलिस रेंजर्स पहले से मौजूद थी, फ़ौज को भी तलब कर लिया, आखिरी हल हो गया। अब इस दौरान अली मीन का काफ़िला इस्लामाबाद पहुंच गया। अब इस्लामाबाद पहुंचने के पास देखें अली मीन ने क्या करना था। ऑप्शन थी कि डी चौक जाते, वहाँ मुजाहिरीन के साथ बैठ जाते, हुकूमत ताकत का मज़ीद इस्तेमाल करती, कोई इंतशार होता, मामला फैलता, वहाँ पर मज़ीद लोग जमा होते, एक दबाव का सिलसिला बढ़ता, और फिर बढ़ते बढ़ते ये दबाव उस लेवल पर आता कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत घुटने टेकती, और फिर बात क्या होती, मुज़ाकरात की। यही बात होती है ना, और क्या होना था उसके बाद। हुकूमत ने इस्तीफ़ा तो देना नहीं था, अली मीन गंडापुर चूँकि इंचार्ज है, अब उसे इंगेज करने के लिए बातचीत करनी थी। केपी के हाउस वो पहुँचे, वहाँ हालात इस्टेब्लिशमेंट समझ चुकी थी कि मामला अब अगर अवाम के इख्तियार में चला गया तो फिर ये अली अमीन के हाथ से भी निकल जाएगा। अब खैबर पख्तूनख्वा में फिर बैरिस्टर गौर की भी आमद वहाँ हुई, तहरीक इंसाफ की कुछ क़यादत भी पहुँची, और फिर ये खबरें आना शुरू हुई कि इमरान खान की बहनों को गिरफ़्तार किया गया। हालांकि वो पुरअमन अंदाज में अपनी जगह खड़ी थी, लीमा खानम, उज़मा खानम, उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया। अली मीन को खैबर पख्तूनख्वा भारी नफरी रेंजर्स की घुसती वीडियोज़ भी नज़र आ गई। फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से ऐलानात आने शुरू हो गए कि अली मीन गंडापुर मिसिंग है,
مطلب ایبڈکٹڈ ہیں، اغوا ہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو، ان کا فون بند ہے. پھر 15 گھنٹے جیسے پہلے خیبر پختونخوا میں رکھا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کچھ ہفتے پہلے، اس وقت جلسہ تھا، معاملات کو بہتر کرنا تھا. علی امین گنڈا پور کے ساتھ پھر ایک دفعہ یہی ہوا. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا. اب یاد رکھیں کہ علی امین گنڈا پور کے پاس بات چیت کا اختیار نہیں. وہ پبلک میں بھی کہہ چکا ہے، پرائیویٹ بھی کہہ چکا ہے کہ جو بات کرنی ہے عمران خان سے کرنی ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں. مجھے جو خان کہے گا وہی مانوں گا، اور مجھے خان نے کہا تھا ڈی چوک پہنچو، میں یہاں پہنچ گیا ہوں. آگے لائے عمل عمران خان خود بتائے. اب عمران خان سے بات کرنے کے لیے اب ظاہر ہے علی امین گنڈا پور کو ڈیالہ جیلی لے کے جایا جا سکتا ہے. علی امین ظاہر عمران خان کو تو وہاں نہیں لا سکتے. اب نکال کے علی امین گنڈا پور کو پھر وہاں سے ہی لے کے جانا تھا. تو پھر مسنگ پرسن والا معاملہ بھی بنانا پڑا. تحریک انصاف کی قیادت کو بھی نہیں بتایا، اسد کیسر کو بھی نہیں پتا، وہ بھی باہر کہہ رہے گم ہو گئے ہیں، مسنگ ہیں. تحریک انصاف کی ساری قیادت ایک ہی بات کر رہی تھی. اب اس میں زیادہ تر لوگ یہی بات کر رہے تھے. اب تحریک میں دیکھیں تحریک انصاف کے رہنما شامل نہیں تھے، یاد رکھیں. انہیں پتہ تھا عوام کا دباؤ بڑھے گا، اسٹیبلشمنٹ خود گھٹنے ٹیکے گی، اور انہوں نے ٹیک دی. اور یہ خبریں اس وقت گمنام مجاہد جن کی کریڈیبلٹی آپ کو پتہ ہے عمران خان آج بتا دیں گے خود ہی آپ کو، کیونکہ یہ اس سے پہلے واقعہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ اس کریڈیبلٹی میں کتنی سچائی ہے کتنی غلط بیانی ہے. دونوں چیزیں آج عمران خان سے کلیئر ہو جائیں، کیونکہ آج ان کی پیشی ہے. عمران خان کے بیانات اگر یہ آئے، عمران خان نے اگر یہ کہہ دیا کہ علی امین گنڈا پور میرا وفادار ہے، اس پہ شک نہ کریں، پھر تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا. اب اگر عمران خان یہ کہیں کہ جو ہوا علی امین کے ساتھ وہ خود بتائے اور سچ بتائے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کیا معاملہ ہے. تو اس لیے یہ بڑا آسان ہو جائے گا، بڑا آسان معاملہ ہے. اب فیصلہ علی امین کی بات جو فیصلہ ساز اداروں کی سوچ ہے، اس کی تقریر کا جو سب سے بڑا تنقیدی حصہ جو اس نے کہا کہ میں وہاں خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر ہی موجود تھا. اب میرے خیال میں شاید انہیں وقت ملتا تو وہ بیان تھوڑا مختلف ہوتا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ گئی تھی، مجھے پولیس والے کہاں لے گئے مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں لے، پھر مجھے انہوں نے کہاں چھوڑا مجھے نہیں پتا، میرے جیب میں کرایہ نہیں تھا، میرے ساتھ 2 لوگ تھے، ہم پیدل چلتے چلتے آ گئے. لیکن ان کا وقت نہیں تھا اتنا. اب وہ ظاہر آپ کو وہ بتا تو نہیں سکتا کہ مجھے ڈیالہ جیل لے گئے، میں عمران خان سے مل کے ایسا تو نہیں کرے گا. اب بہت ادھر وہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں کوئی زیر زمین تہ خانے نہیں ہیں. اب علی امین گنڈا پور ڈیالہ جیل میں تھا، خان سے ملاقات کر رہا تھا، ساتھ علیمہ خانم بھی موجود تھے. اب یہ ساری خبریں اس وقت عوام کے پاس آ چکی ہیں، اسی لیے پھر جو ساری تنقید اس وقت علی امین پر ہو رہی ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. اور دیکھیں جب بھی سیاستدان ہوں، جب بھی ان کی اس طرح کی ملاقاتیں، وہ کبھی پبلک میں اس کا اعلان نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. وہ سالوں بعد کسی کتاب کی صورت میں، کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے انکشافات کی صورت میں، آج کل آپ دیکھتے ہوں گے اکثر اوقات آج سے 10 سال 20 سال پہلے 25 سال پہلے بھی وہ آپ کو راز کھولتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جی یہ ہوا تھا اس دور میں. آج کے دور میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ ان کی رات ملاقات کس سے ہوئی. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان تو کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں، اور علی امین گنڈا پور نے واضح انداز میں تقریر میں یہ بیان دیا کہ انتخابات کروائیں، آئین اور قانون کے مطابق کرائیں. اور یہی وہ نکات ہے جس پہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. ایک شخص کے لیے نظام نہیں بدلا جائے گا، آئینی ترامیم عدالتیں نہیں ہوں گی، منڈیاں نہیں لگیں گی. اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے نظام جو پاگل ہوا ہے، جس کے ساتھ اگلی ایکسٹینشن جڑی ہوئی ہے، اگر قاضی نہ رکا تو پھر وہ بھی نہیں ہوگی. اب قاضی صاحب کی جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ بھی قاضی صاحب کو استعمال کر چکے ہیں. اب وہ ایک یوزڈ ٹیشو کے طور پہ ان کی ضرورت نہیں ہے، اور قاضی صاحب کو باعزت رخصتی بھی چاہیے. دوسرا اہم معاملہ جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت سب کو گولیاں دے رہی ہے، ایک گولی بلاول کو دی ہوئی ہے وزیر اعظم کی، دوسری نواز شریف کو نون لیگ کی جو واردات ہے کہ جی محسن نقوی کو یا اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنا دیں، وہ بھی نہیں ہوگا، بلاول بھی نہیں ہوگا. تیسرا یہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس اگر منصور علی شاہ نہ بھی آیا تو بھی خان کے کیسز میرٹ پر سنے جائیں گے، رہائی ہوگی اور ہم نئے انتخابات کی طرف جائیں گے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت دے دیں بس. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس میں کیا یہ واردات کر سکتے ہیں کہ یہ سب کو گولیاں دے کے خود ہی نہ آ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اوپر تو آصف زرداری بیٹھا ہوا ہے. ویسے تو اس وقت بھی یہ خود ہی چل رہے ہیں، لیکن مارشل لا والی سچویشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے تو بنی ہوئی ہے. ان حالات میں دیکھیں اگر سمجھوتے کی طرف جائیں، بہتری کی طرف جائیں، تو وہ معاملات تحریک انصاف کو سوٹ کرتے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی کسی صورت میں سمجھوتے کی طرف نہیں جاتی، انہیں تو ٹکراؤ کی سیاست اس وقت سوٹ کرتی ہے. جتنی دیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک انصاف لڑتی رہے گی ان کا اقتدار چلتا رہے گا. جس وقت تحریک انصاف کے معاملات تھوڑے سے بہتر ہوئے ان کا پتہ گھٹ جائے گا. اور یہ انہیں پتہ ہے، اسی لیے بار بار آئینی عدالت اور آئینی ترامیم کی طرف جا رہے ہیں کہ اپنے اقتدار کو طول دیں. اب تحریک انصاف کے لیے تاکہ معاملات کو زیادہ سے زیادہ خطرناک کریں آئینی ترامیم ہونے کی صورت میں. اب عام حالات میں آئینی ترامیم میں دیکھیں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ان کی ٹائمنگ بھی غلط ہے، مقصد بھی غلط ہے اور نیت بھی غلط ہے. قاضی کو لانا، اقتدار کو طول دینا، الیکشن کا معاملات چلانا، یہ صرف آئینی ترامیم، باقی اس سے کوئی غرض نہیں ہے. 3 مختلف مسودے بنے ہوئے ہیں، ایک پیپلز پارٹی نے مولانا سے مل کے بنایا ہوا ہے، ایک نون لیگ کا بنا ہوا ہے، ایک تحریک انصاف کا بھی بنا ہوا ہے تقریباً. تو صورتحال اس وقت یہ ہے بدتر سے بدترین ہو سکتی ہے یا صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. 2 ہی حل ہیں اور تو کوئی نہیں. تحریک انصاف کو فائدہ ہے اگر صورتحال بہتر ہو، اور اگر بدترین ہو تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فائدہ ہے.
اب یہاں پر اس وقت دیکھیں جو الزام اسٹیبلشمنٹ پر ویسے ہی لگا ہوا ہے کہ ملک چلا رہے ہیں، تو وہ اگر نون لیگ کو بھی فارغ کر دیں، پیپلز پارٹی کو بھی فارغ کر دیں، پھر ایک نیا ماڈل لائیں، ایمرجنسی پلس کی طرف لے کر آئیں، بنگلہ دیش ماڈل کی طرف لے کے آئیں، تو اب ایسے میں لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کیا ہم اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حالات اور واقعات تو یہی کہتے ہیں کہ کسی صورت میں اعتماد نہ کیا جائے، لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر آتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بارہا دھوکہ دیا عمران خان کو، دیکھیں انہوں نے 6 مرتبہ اعتماد خان کا توڑا۔ امریکہ میں جب چیف کا دورہ تھا مظاہرے روکے گئے کہ الیکشن میں آپ کو سپیس دیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ IMF کے ساتھ جب بنی گالا گیا عمران خان سے، انہوں نے وہاں دستخط کروائے کہ جی یہ ہمارا بیل آؤٹ پیکیج ہونے دیں، فیئر الیکشن کروا دیں گے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ عمران خان کو گرفتار کر لیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں لانگ مارچ جب تھا خان کا، اس وقت بھی کینسل کروانے کے لیے خان کو پہلے کہا گیا اسمبلیاں توڑیں، پھر خان کو کہا گیا انتخابات کروانے ہیں تو پھر آپ استعفے دیں۔ خان نے وہ سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ معاملہ ادھر نہیں ہوا۔ پھر خان نے جب عوامی تحریک شروع کی، دباؤ بڑھا، تو انہوں نے کہا جی تحریک روک دیں، ہم آپ کو دوبارہ سپیس دیں گے۔ اب ظاہر ہے عمران خان ایک عوامی رہنما ہے، وہ عوام کی مدد سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، لیکن اب اگر وہ انقلاب آئے تو پھر وہ خونی انقلاب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عمران خان پرامن انداز میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں 9 فروری کو مینڈیٹ چھیننے کے بعد تحریک انصاف سڑکوں پر آ سکتی تھی، بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اس وقت بھی کہا جی 9 مئی ہو جائے گا، معاملہ خراب ہو جائے گا، درخواست کی احتجاج روکیں، اس مینڈیٹ کی واپسی ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوا۔ اب یہ 22 اگست کا جلسہ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے، کہا جی یہ کینسل کر دیں مزید ورنہ انتشار ہوگا، معاملات خراب۔ خان نے وہ بھی کینسل کر دیا۔ انہوں نے اس کے جواب میں 8 ستمبر اسلام آباد کے جلسے میں جو کیا، اس کے بعد پھر عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اور اب جس طرح عوام نکل آئی اس میں، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، دیکھیں لیڈر لیس تحریک ہے، بغیر رہنما کے۔ تحریک انصاف کا کوئی بڑا رہنما اس میں نہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ براہ راست عمران خان اور عوام کا معاملہ، اور عوام کا اس طرح نکلنا انہیں سب سے زیادہ پریشان کر رہا ہے کہ فوج بلانی پڑی، عوام قابو نہیں آ رہی، اب کریں اور کریں کیا؟ اب اپنی عوام میں سیدھی گولیاں مار نہیں سکتے، عوام آ کے بیٹھ گئی، وہ جائیں گے نہیں، پھر معاملہ کدھر جائے گا؟ پھر مذاکرات کی طرف۔ تو کیوں نہ پہلے ہی مذاکرات شروع کر دیں؟ اور یہی بات عمران خان دیکھیں نے سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ مطالبات سادے سے ہیں، الیکشن دوبارہ کروائیں، قاضی فائز کی ایکسٹینشن کی صورت میں نہ کریں، آئین اور قانون پر چلیں، آئینی ترامیم کا معاملہ اس طرح نہ چھیڑیں، مینڈیٹ کی واپسی نہیں کر سکتے، انتخابات کرا دیں دوبارہ۔ اب جو بھی قانونی معاملات اس پہ چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں، عدلیہ کو آزاد فیصلے کرنے دیں۔ عمران خان تو دیکھیں اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، عمران خان نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے رہا کرے، وہ کہتے ہیں میرے معاملات عدالت میں چلے، میں خود کیسز لڑوں گا، مجھے رہائی نہیں چاہیے۔ اب ان تمام معاملات پہ دیکھیں پھر علی امین گنڈا پور ہوں، سنی ہوں یا علیمہ خانم ہو، ان کا بھی کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال تحریک انصاف تو خیر آپ کو پتہ ہے بات کر رہی تھی، یہ بہت ساری چیزیں اور بھی، لیکن تحریک ختم نہیں ہوئی، یہ یاد رکھیں۔ تحریک میں بریک آیا، بریک یاد رکھیں۔ یہ جو لوگ بددل ہو رہے ہیں جی الیکشن ختم ہوئے، 9 فروری مینڈیٹ چوری ہوا، احتجاج کا سلسلہ ملتوی ہوا، عوام تھوڑی سی بددل ہوتی ہے، قیادت پر شدید تنقید کی ہے، جو کہ آپ کا حق ہے، سب کو رائٹ رانگ نمبر بھی کہ یہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن دیکھیں اب کیا اسٹیبلشمنٹ اچھی ہو جائے گی؟ یہ کیا ملک و قوم کے لیے مخلص ہو جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف عوام کے احتجاج اور دباؤ سے ڈرتے ہیں، عوامی رد عمل سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے اگر دیکھیں اس دفعہ انہوں نے کینسل کروا دیا تو کیا اگلی دفعہ بھی کینسل کروا لیں گے؟ کیا اس سے اگلی دفعہ بھی کروا؟ یہ وہ لاوا ہے جو پھٹنا ہی پھٹنا ہے، منسوخ کر سکتے ہیں، ملتوی کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی احتجاج آپ کو نظر آئے، پنڈی کے بعد دیکھیں اسلام آباد، وہ وقتی طور پہ انہوں نے بڑے لیول پہ آ کے روکا لیکن ختم نہیں ہوا، وہ اگلی دفعہ پھر بڑھ گیا۔ خان نے بھی نئی بات بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میرے اختیار سے معاملہ نکل جائے گا، ایک ٹائم آئے گا میں بھی کہوں گا تو عوام نہیں سنے گی۔ جیسے آج علی امین گنڈا پور 2 قدم پیچھے ہو، لوگ علی امین گنڈا پور فارغ کر دیں گے کہ آپ جاؤ، نکل جو سائڈ سے، ہم جانے اور یہ جانے۔ تو اسی چیز سے ڈرتے ہوئے انہیں سمجھایا جا رہا ہے، اور اب کسی حد تک انہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں سمجھ آ رہی ہے، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے۔ اب عوام کی جو تحریک ہے اسے روکنا ناممکن ہے، منسوخ کرائے، ملتوی کرائے وقتی طور پہ، لیکن یہ ایک ٹک ٹک کرتا ہوا ایٹم بم ہے جو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کا مینڈیٹ واپس کریں، ان کے رہنما چھوڑیں، آئین اور قانون پر چلیں، نئے انتخابات کروائیں۔ اب یہ لوگ جتنی دفعہ بلاول اور شہباز شریف اور نواز شریف کی لوگ شکلیں دیکھتے ہیں اتنا ہی لوگوں کو غم و غصہ بڑھتا ہے، پھر اوپر سے معاشی حالات الگ۔ IMF نے جو پیسے دیے وہ عوام کو تو ملنے نہیں، یہ سب جانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 30 ستمبر سے جو بجلی کے بلوں پہ رعایتیں انہوں نے وقتی طور پہ رکھی تھی وہ ختم ہونے کے بعد جو نئی تباہی آنی ہے، نئے بل آنے ہیں، اور عمران خان اسی لیے کہہ رہے تھے کہ 30 ستمبر کے بعد حالات بدلیں گے، اور دیکھ لیں اب آپ 15 نومبر تک کی تاریخ ہے، بیچ میں شنگھائی کارپوریشن آ گئی، قاضی کی ایکسٹینشن کا معاملہ، یہ ختم ہوگا، اس کے بعد معاملہ کدھر جائے گا؟ اسی لیے علی امین گنڈا پور کے ساتھ یہی معاملات ہیں۔ اور سب سے اہم بات دیکھیں قاضی کا جانا ٹھہر گیا، اور یہ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کے احتجاج پر ویسے بھی دیکھیں جو کل عدالت لگی وہ چیف جسٹس عامر فاروق کی تھی، قاضی فائز کی نہیں تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اسٹیبلشمنٹ کے سب سے زیادہ نزدیک بندہ ہے، ورنہ یہ عدالت قاضی فائز بھی لگا سکتا تھا، وہ تو پہلے ہی عوام کے سامنے بہت دفعہ شرمندہ ہو چکا ہے، خوار ہو چکا ہے، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، نہ تنقید کی پرواہ نہ کسی اور کی، لیکن یہ عدالت اس سے نہیں لگوائے گی۔
قاضی صاحب کو اگر لگوانا ہوتا تو یہ کوشش کرتے اسی کو دوبارہ لاتے ہی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب سے اب جان چھڑائی جا رہی ہے، کیونکہ اب ویسے بھی ان کا وقت پورا ہو گیا ہے، اور دیکھیں ساتھ دنیا کے حالات بھی نومبر کے مہینے میں امریکہ کے الیکشن پہ لگی ہوئی ہیں، اور مغرب ویسے تو ڈیموکریسی میں جمہوریت میں انہیں پرواہ کوئی نہیں ہے، لیکن امریکہ کے علاوہ کہیں اور ڈیموکریسی جمہوریت سوٹ بھی نہیں کرتی، لیکن فیس سیونگ کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے دباؤ کے لیے، خاص طور پر برطانوی ہو گئے، کینیڈین ہو گئے، امریکن اوورسیز پاکستانی جو ہیں، ان کے پریشر میں آ کے انسانی حقوق کے نام پر یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو پریشر وہاں سے بھی بلٹ ہوگا، دیکھنا ہی چاہتے ہیں وہاں آئے گا کون صدر۔ تو اس لیے ان سارے معاملات میں یہی کہہ سکتا ہوں، گنڈا پور کے بیان کے بعد اب عمران خان کا بیان جو ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ جو لوگ وقتی طور پہ مایوس ہوتے ہیں، دیکھیں کہ مذاکرات کی طرف کیوں جاتے ہیں، وہ تحریک انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائے گی، عوام نے شروع کی ہے، عوام دوبارہ شروع کر دے گی، اب اس میں زیادہ دباؤ آ جائے گا، تو اس لیے اس سے بدل نہ ہو، حوصلہ رکھیں، خان کی طرف نظر رکھیں، خان کیا بیان دیتے ہیں، سارے معاملات انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے، اور آج خان کی پیشی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اپنی صفوں میں بس اتحاد رکھیں، اور یہ جس طرح آپ نے مومنٹم پہلے بہت دفعہ بنایا ہے، یہ مومنٹم دوبارہ بن جائے گا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تکلیفیں پریشانیاں اٹھائی ہیں، دیکھیں وہ پاکستان کی عوام تو پہلے ہی کچھ نہیں جا رہی ہے روز، تو تھوڑا سا اور صحیح، تھوڑے اور 10-15 دن صحیح، اللہ خیر کرے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔